जो हमारी कारोबार और तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाली बरादरी है, हमारे सनतकार और सरमायाकार हैं, माशाअल्लाह इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने कहा कम व्हाट में, यानी चाहे कुछ भी हो। और अब तो मेरे ख्याल में वो बातें जो दबी हुई थी, मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों ने उसे एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर आबाद तो खुलकर सामने आ गई है और क्रीज से आगे निकलकर हसन बख्शी ने चौके और छक्के लगाए हैं। हेड्स ऑफ टू हसन बख्शी हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आबाद, जो कि लोगों को घर बनाकर देते हैं, उनको साइबान देते हैं, छतर छाया देते हैं, और वहाँ भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम कीमत कम लागत भी लोगों को घर दिए जाएं। अब तक उन्होंने गिव अप नहीं किया, लेकिन शायद जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो इंकशाफात किए हैं, बहुत ही खौफनाक, ख़तरनाक और तशवीशनाक इंकशाफात हैं। और 10 लोगों का तो उन्होंने बाकायदा ये दावा किया है कि उन्हें मुख्तलिफ ममालिक की सिमें यूज़ की जाती। अब ये मालूम नहीं कि ईरान में बैठकर ये कुछ दहशतगर्द या ये दुबई में बैठकर जो है वो इस तरह की लोगों को धमकियां दे रहे हैं जो कि हाउसिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बिल्डर और डेवलपर है। और हसन बख्शी का और फिर उनके साथ उनके जो चीफ पैटर्न है मोहसिन शेखानी का ये दावा है कि ये सिर्फ तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों और कारोबारी लोगों को ये धमकियां नहीं मिल रही कि वो उन्हें भत्ता दें, और उनके प्लॉट नंबर जहां तामीरात का काम शुरू हो रहा है वहां पर जो है वो अगर 3 माह के अंदर ये भत्ता ना दिया गया और फिर बिटकॉइन में ना दिया गया, खुदा की पनाह कहाँ तक हालात पहुँच गए हैं। 17 सालों से मुसलसल बिला शिरकत खैरे जो हमारी सूबे की हुक्मरान जमात है, जिनकी जिम्मेदारी है ये लॉ एंड ऑर्डर पर नज़र रखना, जिनको ये सारी बातें पहले से आगाह किया गया है, ये सारी खबरें दी गई हैं, उसके बावजूद भी अब तक नाम भी बताए हैं उसने, जो है वो हसन बख्शी ने, मोहसिन शेखानी ने, और उन्होंने कहा ये सिर्फ भत्ता गिरी और ये भत्ता मांगने का सिलसिला सिर्फ ये तामीरात के शोबे के जो बिल्डर और डेवलपर है सिर्फ उनसे नहीं, बल्कि ये बाकी आम ताजरों से भी, ओल्ड सिटी एरिया में खारदर, जोड़िया बाज़ार, मीठा दर और फिर सदर की जो मार्केटें हैं वहाँ पर भी, और शायद क्लिफ्टन की मार्केटों में भी अब ये भत्ता मांगा जा रहा है। ये भत्ता गिर, भत्ता मांगने वाले एक मरतबा, ये एक और क्राइम है भाई। देखें जो हमारे बच्चे गटर में ढक्कन नहीं है, मैं इनसे कहूँगा कि भाई कुछ फर्नीचर मुख्तलिफ जहाँ पर गटर में अगर ढक्कन ना हो तो कुछ आप यार वॉलंटियर करें, वहाँ पर कुछ कुर्सी नुमा सोफ़े जो हैं वो उसके ऊपर रख दें। मतलब है कि कम से कम हमारे बच्चों की कीमती जानें तो महफूज हो जाएं। फिर इसी तरीके से डंपर लोडर ने जो बहीमाना लोगों का, एक नौजवानों का कत्ल आम का सिलसिला जारी रखा है, वो भी है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद भी अगर ये हमारी बरादरी और ख़ास तौर से जो फर्नीचर के कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे भाई हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बेटे हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और वो कहते कि नहीं, हम मुकाबला भी करेंगे पूरी दुनिया से। और पहले बाहर से बहुत ज़्यादा फर्नीचर इंपोर्ट होता था, अब मुझे उम्मीद है कि जो मेरे इन भाइयों ने, बेटों ने और मेरी बेटियों और बहनों ने काम किया है, मुझे उम्मीद है कि अब बहुत जल्द हम बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह ताला फर्नीचर भी जो है वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आपकी क्वालिटी है, जो मयार है, जिसकी इत्तला मुझे है, ख़बर है, फिर मैंने पिछले साल भी आपकी इसी तरह की एक्सपो में जाकर देखा था, तो वो मसनूआत जो है बड़ी खुशनुमा है, खूबसूरत हैं और इकोनॉमिकल भी हैं। उनकी जो कीमत और लागत है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ मिडिल क्लास लोग भी आ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास भी आ रहे हैं, उनकी बेटियों के रिश्ते हुए, उनकी शादियाँ होने वाली हैं, और आपकी तरफ से कोई कुरानंदाजी का भी सिलसिला अगर कर दें आप, और कोई ऐसे छोटा मोटा सेट भी जो है वो किसी बहन बेटी के जहेज़ में दे दें, तो ये भी कार खैर होगा, ये भी अच्छा काम होगा। इसमें थोड़ा बहुत, इसमें अगर मैं और इश्तियाक भाई, मैं अपने वसाइल से नहीं, अपने भाइयों के वसाइल से
اشتیاق بھائی اپنے وسائل سے بھی اس میں کچھ ٹیکہ دے سکے. آپ کی بھی انجمن ہے نا وہ کیا میک اے وش. میک اے وش, انہوں نے بھی بہت کام کیا میک اے وش کے ذریعے سے, اور یہ بھی اس طرح کے بہت سارے کام کرتے ہیں. تو آپ کو بھی بھائی خراج تحسین, اور آپ یہ کام کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے دیکھیں ان کے پاس ہر طرح کا فرنیچر ملے گا انشاءاللہ, جو مجھے یقین ہے. مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس ہر طرح کا صوفہ اور جو سیٹ ہوتا ہے وہ ملے گا. ایک چیز ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے جو میری معلومات ہے, اور وہ ہے اقتدار کی کرسی. وہ ان کے پاس نہیں ہے. اقتدار کی بھی کوئی کرسی یا صوفہ ہے آپ کے پاس, ہے یا نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس میں ہماری معذرت قبول کریں, یہ آپ کہیں اور سے لے سکتے ہیں. یہ کرسی جو ہے وہ عام ایکسپو میں دستیاب نہیں ہے, لیکن یہ عوام کے پاس جا کر ان کو سمجھا کر, انہیں اعتماد دے کر, انہیں مایوسی سے نکال کر, انہیں سڑکیں, گٹر, پانی جو اب ہم 40 ارب روپے لائے ہیں وفاق سے, ان کی جماعت جو ہے, ان کے جماعت کے جو سربراہ ہیں پی ایم ایل این کے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں, ان سے ہم جو ہے وہ یہ 40 ارب لائے ہیں. تو گٹر, پانی اور سڑکوں کے, نالیوں کے, محلوں میں کچھ کام انشاءاللہ ہوں گے جو آپ کو نظر بھی آئیں گے. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں. انفراسٹرکچر کا بہتر ہونا, کراچی میں جو حالات ہیں آپ دیکھیں کہ لوگ کتنا زیادہ ٹک ٹاک پر, وی لاگ پر, وی لاگر لگے ہوئے ہیں, مختلف اینکرز, ہوسٹ لگے ہوئے ہیں, اس پر پروگرام ہو رہے ہیں. ہمارے ایک وزیر نے تو کہہ دیا کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں لگتا ہے کہ لوگ بڑے پیمانے پر اعصابی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, بجلی کے بل 7ویں آسمان سے بھی اوپر چلے گئے ہیں, گیس کی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ, پہلے بجلی کی تھی اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, بہت برا حال ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ پنجاب میں خاص طور پہ شہروں میں اس طرح کی نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. یہ میرے علم میں ہے اور میں نے خود اس پر ریسرچ کی اور میری معلومات ہے. تو بھائی اگر بلوچستان سے اور سندھ سے یہ گیس نکل رہی ہے تو اشتیاق بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم سندھ کے شہروں میں جہاں ترقی کا پہیہ چل رہا ہے, جہاں صنعتیں ہیں, جہاں کاروبار ہو رہا ہے, وہاں تو, اور گاؤں میں بھی, دیہاتوں میں بھی بجلی ملنی چاہیے, گیس بھی ملنی چاہیے. اور ہمیں متبادل جو ذرائع ہیں بجلی, گیس یا توانائی کے, اس پر بھی ہمیں جانا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ آپ نے لوگوں کو آرام دینے کے لیے یہ ایکسپو کی ہے. یہ میرے خیال میں آرام, لوگوں کے آرام کا خیال رکھا ہے, ان کے سکون کا خیال رکھا ہے, ان کی راحت کا خیال رکھا ہے, انہیں نیند صحیح طریقے سے آئے اور ان کی جیب پر بھی بہت بوجھ نہ ہو. انشاءاللہ آپ نے اس کا بھی خیال رکھا ہوگا تاکہ ہماری بیٹیاں بہنوں کو جو جہیز دینے کی تیاری ہے اس میں بھی کچھ آسانی, اس میں بھی کچھ ڈسکاؤنٹ یا کنسیشن آپ کی طرف سے ہو جائے. تو مجھے امید ہے یہ ون ون سچویشن ہے. ترقی کا پہیہ چلنا چاہیے کم واٹ میں. ہماری بڑی آزمائش ہے, اس کے باوجود بھی اگر کراچی کے لوگ گیو اپ نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کا کردار پاکستان کی معیشت میں 60% ہم مرکز کو دیتے ہیں, اس سے زیادہ ہم 90-95% صوبے کے خزانے میں دیتے ہیں. پھر بھی ہم ہی آزمائش میں ہیں. مطلب یہ کہ تو میرے خیال میں گلستہ کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری گھٹی. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. بھائی اگر یہ ہمارا نہیں تو پھر کسی کا بھی نہیں. نہیں, میرے خیال میں یہ والا سوال ہم شاید کل حسن بخشی اور ان کی ٹیم سے ملنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. تو میرے خیال میں آپ سب بھی وہاں آئیے گا, آپ کو ٹائم بتا دیں گے. آپ بھی یہ سوال ان سے پوچھیں اور میں بھی ان سے یہ سوال پوچھوں گا. اور نیب والوں سے سوال پوچھنے کے لیے یہ میری مدد کریں تو پھر ہم وزیر اعظم سے بھی پوچھیں گے اور متعلقہ جو وزیر ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو نیب میں کیس ہے اس کی اگر خلاصی ہو جائے نا تو کم از کم جو بلڈر ہیں اگر انہوں نے کوئی اختیارات کا بہت زیادہ ناجائز استعمال کیا ہے تو پھر یہ فیصلے ہونے چاہیے. اور اگر معاملہ لٹکا ہوا ہے, ثبوت و شواہد موجود ہیں, نہیں ہے ثبوت و شواہد,
نہیں، یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا. نہیں یہ تو آپ دیکھیے بی بی آپ کہہ رہی ہیں، میں کیسے دعویٰ کر دوں، میں کیسے آپ کے ہاں میں ملا دوں. اگر ثبوت و شواہد نہیں ہیں تو پھر یہ مقدمات ختم ہونے چاہیے. جو بزنس مین اس میں لٹکے ہوئے ہیں انہیں بھی رہا کرنا چاہیے، اور پھر ان کی وجہ سے جو اینڈ یوزر ہے وہ بھی مر رہا ہے، اس کو بھی آپ کو آسانی دینی. لیکن اس سوال کا مفصل جواب کل انشاءاللہ ہم جاتے ہیں تو آپ بھی چلیں وہاں پر لیں گے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ الزام، دیکھیں میں تو آج بھی کہتا ہوں کسی جماعت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہو یا اس جماعت کا نام ہی استعمال ہو رہا ہو، اسے بے نقاب کرنا، اس کی اس مذموم عمل کو روکنا، اور جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جن لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے، ان کو اس عفریت سے، لعنت سے نجات دلانا، یہ کس کا کام ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر، جرائم کو روکنا، انتہا پسندی، دہشت گردی کا خلا کما کرنا، بنیادی طور پر چوری، چکاری، ڈکیتی، ہر طرح کے جرائم کو روکنے کی ذمہ داری 18ویں ترمیم کے بعد مکمل طور پر صوبے کو تفویض ہو گئی ہے، صوبے کو مل گئی ہے. صوبائی حکومت کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں وہ بہت سارے اور اسی طرح کے سوالات اور الزامات کی زد میں ہیں. اب انہیں جو ہے وہ سیریس ہونا ہوگا. اگر وہ اب سیریس نہیں ہوں گے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو لاوا پک رہا ہے یہ کب پھٹے گا. یہ لاوا پھٹے گا پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارہ. یہ ہونے والا ہے. ہم متنبع کر رہے ہیں ای چالان ہو اور اس کی جو پینلٹی کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ انہوں نے مجھے موقع دیا، میں ان کے پلیٹ یہاں بات کر رہا ہوں، لیکن کیا مجبوری ہماری، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، کہیں بھی جائیں گے یہ ساری باتیں جو عوام کی ہیں وہ ہم ضرور کہیں. کیا خیال ہے؟ یہ مجبوری ہماری. تو بہت شکریہ آپ نے بھائی موقع دیا، لیکن میں آیا ہوں آپ کے پاس وہ، اور اللہ کرے کہ اقتدار کی بھی کرسی کا آرڈر آپ لوگوں کو ملے تو ایسی پائیدار کرسی ہو جتنی آسانی سے ہلنی نہیں چاہیے، بلکہ مضبوط کرسی ہونی چاہیے. جی، اور چھینی ہوئی کرسی نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ کراچی میں حلقہ بندیوں میں دھاندلا کر کے کراچی کی میئر شپ بھی جو ہے وہ چھینی گئی ہے. جی فاروق بھائی یہ بتائیے گا 28ویں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، 18ویں ترمیم کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا آرٹیکل 140 ہے جو ایم کیو ایم پاکستان کا مطالبہ ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے جو الیکشن لڑا اس کو منشور کا حصہ بنایا؟ دیکھیں اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے. اب عوام کو شمولیتی، شرکتی، پارٹیسپیٹری جمہوریت لوگوں کی دہلیز پر دینی ہوگی. انہیں اپنی دہلیز پر فیصلہ کرنے کا اختیار دینا ہوگا، انہیں اپنی تقدیر کا مالک بنانا ہوگا. اس کے بہت سارے راستے ہیں. اس پہ ایک قومی سطح پر مکالمہ ہونا چاہیے، ایک قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، قومی مصالحت اور مفاہمت کے ذریعے، قومی مکالمے کے ذریعے سے یہ، اور اس میں نئے انتظامی یونٹس بھی بننے چاہیے. جب آبادی اس قدر ہو جائے تو مجھے بتائیں کہ کیا کراچی میں جرائم کو روکنے کے لیے، کراچی کے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے بہت ساری اور جو خرافات ہیں، خرابیاں ہیں، معاشرتی دیگر جرائم ہیں، ان کا کلا کما کرنے کے لیے عوام کو شامل کیے بغیر آپ کیسے کریں گے؟ جب تک کہ میئر کا کوئی رول نہیں ہوگا لا اینڈ آرڈر میں، کوئی کمیونٹی پولیس کا نظام نہیں ہوگا، تو کیسے ہی ساری. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 28ویں ترمیم میں اب یہ فیصلے ہو جانے چاہیے کہ ملک میں نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. ملک کی جو موجودہ آبادی اور جو مختلف صوبوں کی موجودہ آبادی ہے، اتنے بڑے صوبوں اور اس کا جو انتظام ہے اس کا بوجھ یہ صوبے نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا نئے انتظامی یونٹس بھی بننے چاہیے. اور 140A کا جو ایم کیو ایم پاکستان کا آئینی ترمیمی بل ہے وہ بھی اب آگے 28ویں ترمیم میں شامل ہونا چاہیے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور اس کے بعد عوام نے اگر کسی ترمیم کا فیصلہ کیا تو پھر بیٹا کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اس عوامی ترمیم کا لوگ اسے دیکھیں، دی رائٹنگ از آن دا وال، نوشتہ دیوار پڑھیں، دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ اب عوام ایک ترمیم کرنے جا رہے ہیں. جس دن انہوں نے ٹھان لیا اور انہوں نے ترمیم کے لیے باہر آ گئے اور شارع فیصل پر بیٹھ گئے تو پھر وہ مطالبات جو آزاد کشمیر میں صرف 10,000 لوگ بیٹھے تھے، یہ 4 کروڑ آبادی والا شہر ہے بھائی، آپ گن نہیں سکیں گے، جگہ نہیں ہوگی اتنے لوگ آ کر. پھر یہ ابراہیم 4 سالہ بچہ جب شہید ہوتا ہے تو ہمارے پاس موقع تھا، ہم یہ کال دے سکتے تھے
لیکن ہم نے پھر بھی مکالمے کو ایک گنجائش دی. اب اگر قومی سطح پر مکالمہ نہ ہوا تو پھر سڑکوں پر آنے, شارع فیصل پر آنے, پھر روڈ پر آنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے, عوام کے پاس نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, یہ شاید فورم نہیں تھا, لیکن اب میں بھی مجبور ہوں. عوام جو لاوا پک رہا ہے, اس سے پہلے میں نے کہا میں بھی خبردار کر دوں, یہ متنبع کیا, میں نے انتباہ دیا, یہ وارننگ دی ہے. اور یہ ان کا کاروبار بھی پھلے پھولے, ان کا جو معیشت میں کنٹریبیوشن ہے اس کو میں سراہتا ہوں. اور اس میں جہاں حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ چاہیے, کوئی ایسی چیز جس میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ ہمیں ضرور بتائیں, ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ. ایک شعر پڑھ دوں اگر آپ کہیں تو پڑھ دوں. چراغ دیکھ کر میرے, یہ جو ابھی بھی یعنی ہوا تیز چل رہی ہے پھر بھی یہ چراغ جل رہے ہیں بھائی, کمال ہے, بڑی بات ہے. چراغ دیکھ کر میرے پھڑ پھڑا رہی ہے ہوا, کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا. بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے, بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے, انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا, کہ رخ بدل رہی ہے ہوا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, اور پاکستان فرنیچر ایکسپو پائندہ باد. بہت بہت شکریہ بھائی, تھینک یو سو مچ.